खुदा यीशु के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं आज सुबह फिर प्रोग्राम नूरे सहर को लेकर आपके साथ हूँ। आज खुदा जो कलाम हमें दे रहा है वो काहली, सुस्ती और मेहनती दोनों के मुतल्लक है। ये एक मुकाबला है जो मेहनती और काहिल के दरमियान है, उससे मुतल्लक आज का हमारा कलाम है। ये कलाम उन तमाम बेटों बेटियों के लिए है जो अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वो स्टडी कर रहे हैं। उनके लिए है कि उन्हें अपनी तालीम जो है वो सुस्त रवि से, काहिली से, बेचारगी से, लागरी से करनी चाहिए या अच्छे होनहार तालिब इल्म होते हुए मेहनत के साथ करनी चाहिए। और इसी तरह से आज का पैगाम उन भाइयों के नाम है जो अपने नौकरी पे जाते हैं, जो अपना कारोबार करते हैं, कि उन्हें अपने काम किस तरह से करने चाहिए, काहली से, सुस्ती से या मेहनत के साथ। तो आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 4 आयत। इमसाल 10 बाब और उसकी 4 आयत लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। मेरे पास ज़ाती अपनी जग बीती 2 बातें हैं। पहली बात ये कि हम अपना चर्च बना रहे थे, चंद साल पहले की बात है। तो एक हम काम शुरू करने लगे कंस्ट्रक्शन का, चर्च का। तो वो 1 हफ्ते तक मुहित था। तो नवंबर का लास्ट जो था वो हफ्ता था, नवंबर का आखिरी हफ्ता, क्योंकि वो चर्च जो था वो एक मसीही इलाके में था। तो उसके गिरदनवा में तमाम मसीही लोग थे, मसीही घर थे और सैकड़ों की तादाद में थे। हमने कोशिश की कि हम यहीं से कोई मज़दूर जो है वो लगाएं। कुछ दीवारें थी, उनको गिराना था, कुछ ऐसे थे काम जिनको बनाना था। तो हमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत थी। एक भाई को हमने भेजा जी कि जाएं और जाके मज़दूर लेके आए। कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं था। सारे नौजवान मसीही लड़के वो चौकों में बैठे हुए थे। कुछ जो है वो स्नूकर पर बिलियर्ड खेल रहे थे, कुछ जो है वो बैठे मोबाइल पकड़ के बैठे हुए थे, कुछ ऐसे थे जो बुज़ुर्गों के साथ बैठ के ताश खेल रहे थे। तो उस भाई ने फर्दन सबसे जाके कहा, और टाइम था वो 10:30 का। उसने कहा वो कलाम वाली बात कि आए, आपको पूरी जो है मजदूरी देंगे सारे दिन की, लेकिन आए हमारा काम कर दें। लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार ना था। आकर उसने मुझे रिपोर्ट जो दी 1 घंटे के बाद, उसने कहा जी कोई बंदा काम पर आने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने उसे कुछ इलाके बताए। मैंने कहा जी वहाँ जाएं, वहाँ पे लड़के होते हैं स्नूकर में। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो बार्बर की दुकान पे बैठे रहते हैं, सारा दिन लड़के वहाँ पे ही बैठे रहते हैं। उसने कहा जी मैं तमाम इलाकों से हो के आया हूँ, तमाम लड़कों से मिल के आया हूँ,
उन्हें पूरी ऑफ़र मैंने बताई है कि अब दोपहर के 10:30 बजने वाले हैं, आपने 5 बजे छुट्टी कर देनी है, लेकिन आपको पूरे दिन की मजदूरी देंगे, कोई आने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा अच्छा जी। अब मैंने कहा जी कि नेक्स्ट सलूशन इसका क्या है, क्योंकि हम कहीं और से कोई मज़दूर लाना नहीं चाहते थे, और जो जगह जहाँ पे हमने मज़दूर जहाँ से लेके आना था, हमारा बड़ा वहाँ पे टाइम भी ज़ाया होना था, और उसके लिए हमें जो पैसा था वो भी दरकार था, उसको ट्रैवलिंग के पैसे दें, उसको इस तरह की सारी चीज़ें थी, तो हम वहीं से लेना चाह रहे थे मज़दूर। तो फिर मुझे उसी जो भाई थे उसने मुझे कहा जी आप ऐसा कीजिए, अब आखिरी हफ्ता है नवंबर का और 25 दिसंबर को क्रिसमस है, 1 माह के बाद, आप 10 दिन और रुक जाएं और 10 दिसंबर से आप ये काम शुरू करें। फिर आप 1 मज़दूर कहेंगे तो उसकी जगह पे 10 मज़दूर यहाँ पे हाज़िर होंगे और यही लड़के काम करेंगे। मैं ये फ़लसफ़ा तो ना समझ सका। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या फ़लसफ़ा है कि अब नहीं होगा तो आप 10 दिसंबर को काम शुरू करें, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो आपको एक ही जगह पे 10 लड़के मिल जाएंगे। तो उसने मुझे बताया कि ये सारे लड़के जो हैं ये ऐसे हैं कि इन्होंने कोई काम शाम नहीं करना होता और ये सेल्फ सपोर्ट होते हैं। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी में होते हैं, वो काम करेंगे तो ये खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे। इनका खर्चा 2 इनके खर्चे हैं, इनके मोबाइल में जो बैलेंस है वो रिमेनिंग वो बरकरार रहे, और दूसरा इनका खर्चा ये है कि इनके कपड़े शपड़े टिप टॉप जो है ना वो बरकरार रहे, इनके कपड़े हों, अच्छी जूते हों, इस तरह से करके। तो उसने मुझे कहा जी कि 25 दिसंबर को क्योंकि क्रिसमस है, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और बड़े ऐसी हस्तियां हैं जिनको इन्होंने खूबसूरत बनकर दिखाना है और इन्होंने ये शो करना है कि ये बड़े अमीर हैं, इनके पास बड़े पैसे हैं, ये बड़ी अच्छी जगह काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो इन्होंने अपनी टिप टॉप जो है ना A1 रखनी है, तो उसके लिए इन्हें फिर पैसों की ज़रूरत होगी। इनको तो वालिदैन वही पैसे देंगे पॉकेट मनी जो वो इनको सरवाइव करने के लिए दे रहे हैं, तो उससे हट के इन्हें पैसे चाहिए होंगे अपने कपड़ों के लिए, पैंट्स के लिए, शर्ट्स के लिए, अपने शूज़ के लिए, परफ्यूम के लिए, रिस्ट वॉच के लिए, मोबाइल अच्छा लेंगे, शायद नया ही लें, तो इन सारी चीज़ों के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। तो फिर जब हम कॉल करेंगे तो क्योंकि इनकी ज़रूरत कोई पूरी कर नहीं सकता, वालिदैन इन्हें उतने पैसे देंगे, फिर ये मेहनत मजदूरी करेंगे। और फिर आपने मुझे भेजा ज़्यादा लड़के लाने के लिए, फिर मैं जाऊंगा तो मैं रिजेक्ट करूंगा कि इसको नहीं लेके जाना, लेकिन फिर भी ये आएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है। मैंने वो आखिरी हफ्ता था कोई महीने नवंबर का, मैंने 10 दिन और इंतज़ार किया। हमने 11 दिसंबर को वही प्रोसेस किया और मैंने उसी भाई को भेजा कि जाके फिर मज़दूर लेके आए। हमने उस दिन तैयार कर लिया कि हम 11 दिसंबर को काम शुरू करेंगे। यकीन करें, खुदा की हजूरी में मैं बैठा हुआ हूँ, खुदा के कलाम की बात करने लगा हूँ, ये काहली, सुस्ती और मेहनत जो करने वाला है उसकी बात करने लगा हूँ। यकीन करें, जैसे उसने मुझे कहा था वैसा ही हुआ। जितने लड़के हमें चाहिए थे उतने लड़के आए, क्योंकि वो कह के आया था कि फ़लाँ जगह काम है। वो काम अभी शुरू उन्होंने कर रहे थे, करने वाले थे कि उतने ही लड़के और आगे जी हमें भी लगा ले, हमें काम की ज़रूरत है। ये कोई अच्छी खुश आइंद बात नहीं, ये एक फ़िक्रा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है इस मामले में कि हमारी जनरेशन, हमारे मसीही लोग काहिल हैं, काम करके राज़ी नहीं।
वो جو ہوتا ہے اس پہ سروائیو کرتے ہیں اور وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنا مجھے حیرت ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ نوجوان، بالکل نوجوان لڑکے ہیں، وہ کوئی سنوکر کھیل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، اب یہ جو باربر ہیں ان کی شاپس میں کیا چیز ہے یہ نہیں پتہ، کوئی ان کی دکان پہ بیٹھا ہے اور سارا دن وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ مختلف جگہ ہیں، وہ ایک ہی ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ میں ایک کالونی کی بات نہیں کر رہا، تمام کالونیز میں ان کے بوڑھے والدین ہیں، وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ سارا دن ڈٹ کے کھانا بھی گھر سے کھاتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے کسی نے ان کو، یہ فیملی کی بات ہے، فیملی نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، کسی کے پاس فائنینشیل ایجوکیشن ہی نہیں کہ روپیہ پیسہ ہم کیسے کمائیں گے، ہم کیسے کھائیں گے، فیوچر میں ہم کیا کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یقین کریں میں نے جتنی بھی کالونیز ہیں جہاں میں رہتا ہوں، جس شہر میں 1.5 مرلے کے گھر ہیں، اس سے زیادہ نہیں، 1.5 مرلہ کے گھر ہیں جو ٹپیکل کرسچن کالونیز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس گھر میں دادا بھی اسی گھر میں تھا، اس کی اولاد ہوئی وہ بھی اسی گھر میں، پھر اس اولاد کی اولاد ہوئی اب وہ بھی اسی گھر میں۔ کیسے وہ سروائیو کرتے ہیں، کیسے وہ رہتے ہیں یہ نہیں پتہ۔ اور یہ کاہلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک نئی جگہ لیں، کسی اور جگہ پر جائیں۔ کلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی شادی ہو جائے تو میاں بیوی ماں باپ کو چھوڑ کے الگ جگہ پر رہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں۔ ساری فیملیز ایک ہی گھر میں ہوتی ہیں، زیادہ کریں گے تو اس کے اوپر ایک اور کمرہ بنا لیں گے، وہاں پہ رہ لیں گے، پھر تیسری منزل بنا لیں گے، بس یہی سسٹم ہے، یہی ساری کہانی ہے ہماری مسیحی معاشرے کی اور مسیحی لوگوں کی۔ کوئی بیداری نہیں، کوئی فائنینشیل ان کی ایجوکیشن نہیں کہ پیسے کمانے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس سے آگے کیا کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ محنتی سے متعلق ہے، یہ کاہل ہیں، یہ سست ہیں، جو کچھ نہیں کرتے، اور یہ اوکیجنل محنتی ہیں، یعنی موقع جب آتا ہے اس وقت محنت کرتے۔ جب کرسمس آنے والا تھا تو سارے آگے کام کرنے کے لیے، جب کرسمس کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے ہمارا کام بھی لیٹ کیا اور وہ تیار نہیں تھے کرنے کے لیے۔ جب انہیں پتہ تھا کہ ہم نے شرٹیں لینی ہیں، ہم نے اپنی جیکٹس لینی ہیں، ہم نے پینٹیں لینی ہیں، ہم نے شوز لینے ہیں، اپنی پرفیومز لینے ہیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، تو پھر کام کرنے کے لیے آئے اور نیت سے کام کیا، اور پھر ڈٹ کے انہوں نے کام کیا کہ ہمیں نکال نہ دیں یہ کام سے۔ تو یہ اپنے لیے کام کرتے ہیں جتنے بھی لڑکے ہیں، اپنے والدین کے لیے نہیں۔ کرسمس نیا سال گزرنے کے بعد پھر وہیں کے وہیں ہوں گے، والدین دیں گے پیسے، کھانا بھی وہ کھلائیں گے، گھر میں بھی وہ رکھیں گے، پاکٹ منی بھی وہ دیں گے، بس اسی میں سروائیو کریں گے۔ یہ ہے سست لوگوں کی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی، جو کام نہیں کرتے، اور ان کے والدین نے ان کی ایسی گروتھ نہیں کی، ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے، اگر وہ کوئی ٹیکنیکل ہنر نہیں سیکھ رہے تو پھر کوئی کام کریں، اپنے وہ آوارہ تو نہ پھریں، اپنے والدین کی مدد کریں، انہیں کما کے دیں، مزدوری کر کے لا کے دیں۔ ایسا نہیں سکھایا، نہیں کریں گے بھی نہیں، ترقی نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ جہاں پہ ہے، جس گھر میں ہے، اسی گھر میں 10 پشتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ وہیں پہ رہیں گے، نیا گھر نہیں لیں گے۔ یہ ہے کہانی ایک سست فیملی کی، سست لوگوں کی، جو آج کل کی ہے۔ یہ کوئی پرانی بائبل کی کہانی میں نے نہیں بتا دی، یہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، آج کل کی ہے۔
اور میں آپ کو ایک محنتی شخص کی بھی کہانی بتاتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ ہماری سیمنری ہے، اس میں کارسپونڈنس داخلہ لیتے ہیں لوگ، تو مجھے ایک فون آیا کوئی 6 ماہ پہلے ایک نوجوان کا۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں 2010 میں نے آپ کے پاس ایڈمیشن لیا تھا، لیکن میں کسی وجہ سے ملک سے باہر چلا گیا، پھر میں آپ کے وہ کارسپونڈنس کورس کو کنٹینیو نہ رکھ سکا، جاری نہ رکھ سکا۔ تو ایک بار اس نے بات کی، پھر کچھ اس نے باتیں کی جی کہ اس وقت میں نے یہ کیا، فارم بھی آپ کو فل کر کے بھیجا تھا۔ پھر اس نے کہا دوسری بار پھر اس نے کہا جی کہ کیونکہ میں ملک سے باہر چلا گیا تھا تو یہ ہوا۔ تیسری بار پھر اس نے ایسی بات کی کوئی، تو پھر اس نے ملک سے باہر کا ذکر کیا۔ تو میں نے ایک وہ تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا جی اتنے وہ وثوق سے 3 بار اس نے ملک کے باہر جانے کا ذکر کیا ہے، تو میں پوچھ ہی لوں کہ وہ کون سے ایسے ملک میں چلا گیا تھا جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ شاید چاہ رہا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کس ملک میں گیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا جی آپ نے 2-3 بار ذکر کیا، تو مجھے بتا سکتے ہیں آپ کہاں پہ گئے تھے اور کیا کرتے رہے جو اب اتنے سالوں کے بعد پھر اب آپ کو خیال آیا پڑھنے کے لیے وہ سارا؟ تو اس نے مجھے بتایا جی کہ میں یورپ جانے کے لیے کسی ایجنٹ کو میں نے پیسے دیے، اور میں براستہ بائی روڈ میں پاکستان سے ایران سے میں نے ترکی جانا تھا، ترکی سے پھر یونان جانا تھا۔ تو یہ روٹ تھا لوگوں کا، جیسے وہ لوگ جاتے ہیں اسے ڈنکی کہیں یا جو بھی لفظ استعمال کریں۔ اس نے کہا جی میں نے ایسے جانا تھا، تو وہ لوگ ایسے لے کے جایا کرتے تھے اس وقت 2010-11 میں کہ کچھ پیسے وہ لیتے تھے، باقی وہ کہتے تھے جی وہاں پہنچ کے پھر دیں گے۔ تو طریقہ کار بھی اس نے مجھے کچھ بتایا۔ اس نے مجھے کہا جی ہم یہاں سے جب ایران پہنچے تو وہاں پہ جو بندہ تھا اس نے کہا جی کچھ اور لوگوں نے ابھی آنا ہے، مجھے لگ جانے ہیں 15 دن یہاں پہ، آپ کے پاس پیسے اپنے ہیں، آپ ایسا کیجئے جائیں ایران کو دیکھیں، تہران میں جائیں، کسی اور شہر میں جائیں، اب گھومیں پھریں، کوئی پابندی نہیں، فلاں ڈیٹ کو آپ نے اسی ہوٹل میں جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے، اور پھر ہم یہاں سے آگے نکل جائیں گے کیونکہ آپ کے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی تب تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتا جی میں وہاں سے نکلا تو پیسے میرے پاس تھے، گھومتا گھامتا مجھے کسی نے بتایا کہ ایران کا ایک آئر لینڈ ہے، جزیرہ ہے کش۔ تو اس نے مجھے کہا جی کہ میں کش پہ چلا گیا، کش جزیرے پہ۔ اچھا وہ کہتا جب میں کش پہ گیا تو کش جو ہے وہ مسقط اور ایران کے درمیان میں بڑا خوبصورت جگہ ہے، اور اسے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایران والے۔ اس میں کش میں وہ میڈیکل وہ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، وہاں پہ ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز بنا رہے ہیں۔ تو کہتا جی میں وہاں پہ گیا، میں بس وہاں پہ نکلا، ایک رات وہاں کسی ہوٹل میں رہا، صبح میں نکلا۔ وہ جو لڑکا ہے جو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا وہ ٹائل فکسر تھا، یہ جو فرش پہ ٹائلیں لگتی ہیں ماربل کی، پتھر کی، وہ لگانے کا کاریگر تھا۔ وہ کہتا جی وہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا تھا تو میں ویسے ہی چلا گیا۔ جب میں وہاں پہ گیا تو میں کھڑا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا جو بندہ وہاں پہ ٹائلیں لگا رہا تھا وہ بڑی بد نیتی سے ایک ٹائل کو پکڑ کے آرام سے لگا رہا تھا، ایسے کر کے وہ کام کر رہا تھا۔ تو کیونکہ وہ کام جانتا تھا اس نے، وہ کہتا جی میں نے پہلے دیکھتا رہا، تو وہ جو ان کا فور مین تھا جو ٹھیکیدار تھا وہ پاس آیا، اس نے کہا بھئی آپ یہاں پہ کھڑے ہیں کافی دیر سے، یہ سارا دیکھ رہے ہیں،
تو کیا آپ کا پروگرام، آپ کا کیا ارادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے اسے بتایا جی کہ میں تو خود جانتا ہوں یہ کام، اور یہ جو بندہ آپ کا کام کر رہا ہے یہ بڑا کام چور ہے اور یہ اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا، اور اس سے زیادہ اچھی صفائی میں اور جلدی میں جو ہے وہ یہ ٹائل لگا سکتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہی ہے اور میں نے یہ کام اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے، یہ ہمارا مطلب جدی پشتی کام ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے وہ اسے لے گا، اس نے کہا جی یہ تو بھی کام لگا ہوا، یہاں میرے ساتھ ادھر آئیں، دوسری جگہ ایک پہ لے گیا ساتھ کسی اور روم میں، اس نے کہا جی مجھے یہاں پہ آپ ٹائلیں لگا کے دکھائیں، کتنی جلدی اور کس صفائی سے آپ ٹائل لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتا جی میں نے چند منٹوں میں ہی اسے کافی ایریا جو تھا وہ ٹائل لگا کے دکھائی، اور اس میں ہاتھ کی صفائی بھی تھی اور جلدی بھی تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یا آپ نے کیا، آپ کا پروگرام کیا ہے، کیونکہ مجھے آپ کا کام بڑا پسند آیا ہے۔ تو اس نے ساری بات بتائی، جس طرح سے کر کے میں ویٹنگ لسٹ میں ہوں اور میں نے آگے جانا ہے یونان، اور میں 15 دن جو ہے نا وہ انتظار میں ہوں۔ تو وہ جو ٹھیکیدار فور مین تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، آپ 15 دن ہمارے ساتھ کام کریں، ہم آپ کے کام کو دیکھیں گے اور آپ کو اچھا معاوضہ دیں گے، اور آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے یہ سارا جو ہے وہ تنگی کا، دشواری کا سفر طے کر کے یونان میں جانا ہے، وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ بعد کا معاملہ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اب کیا آپ ہمیں کر کے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ اس فیز کو آپ دیکھیں۔ وہ کہتا جی اگلے دن سے میں کام پہ بیٹھ گیا اور میں نے 15 دن اچھی طرح سے کام کیا، ٹائل فکسنگ کا، دیواروں پہ کرنے والا کام تھا۔ جب 15 دن گزرے تو میں نے واپس جانا تھا اسی ہوٹل میں جس میں وہ ایجنٹ اس نے آنا تھا اور پیچھے سے دوسرے لوگوں نے آنا تھا۔ تو جب اس نے مجھے پیسے دیے تو وہ بہت زیادہ پیسے تھے، میری توقع سے بڑھ کے تھے، نہ میں نے ان سے پیسے طے کیے تھے، نہ مجھے پتہ تھا وہ کیا دیں گے، بس مجھے یہ تھا کہ چلیں میں نے تو گھومنا پھرنا ہے تو میں چند دن یہاں پہ لگا لیتا ہوں، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، میں ویسے ہی ہوٹلوں میں گھومتا رہوں گا، پیسے بھی اپنا خرچ کروں گا، تو میرا کوئی واقع بھی نہیں، کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ویسے جانے کی۔ تو کہتا جی میں نے مجھے پیسے دے کے 15 دن کے، پھر اس نے مجھے کہا کہ پوری بات بتائی، اس نے کہا جی آپ یونان جائیں گے، آپ پتہ نہیں وہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، بڑا وہ کٹھن اور خطرناک کام ہے اس طرح سے جانا۔ تو اس نے کہا جی اگر آپ، ہمیں بندے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے کام کیا ہم آپ کے کام سے خوش ہوئے، میں نے کمپنی میں اپنے جو اوورسیئر تھے ان کو، اپنے جو بڑے آفیسرز تھے، انجینئر تھا، اس کو آپ کا کام دکھایا، سب کو بڑا پسند آیا، ہم اگلے 4 سال کے لیے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہ ایئرپورٹ بن رہا ہے جس پہ آپ نے کام کیا، پھر ہاسپیٹل بننے ہیں، اس کے بعد 5 اسٹار ہوٹل ہیں، ہمارے پاس تمام ایریا کے یہ جو ٹائل فکسنگ کا ٹھیکہ ہے، تو کئی منزلہ جو ہیں وہ عمارتیں بننی ہیں، آپ ہمارے پاس کام کریں، آپ کو پرماننٹ ہم ویزا بھی دیں گے ایران کا، آپ جب جی چاہے پاکستان جائیں، جب جی چاہے یہاں پہ آئیں، کوئی منع منائی ایسی نہیں، پابندی نہیں، آپ جب چھٹی دیتے ہیں آپ جائیں اپنے ملک میں۔ تو وہ کہتا جی مجھے وہ آفر پسند آئی، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی بات کی فون پہ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میں وہاں پہ میں وہاں پہ رک گیا۔ وہ کہتا جی میں 4 سال رہا ہوں، اوور ٹائم لگا کے اپنا کام نیت سے کر کے میں نے 4 کروڑ روپیہ کمایا، 4 کروڑ روپیہ کمایا۔ اور اس نے کہا جی پیسے تو میں نے کمائے، میں اپنے والد صاحب کو پیسے بھیجتا رہا، انہوں نے کیونکہ وہ سمجھدار تھے، وہ بزرگ تھے، انہیں پتہ تھا کہ پیسے کو ضائع نہیں کرنا، آج کل کے بچوں کی طرح نہیں کرنا کہ میں جناب وہ ایک گاڑی لے لی، پیسے آگے، سب سے پہلے جو لڑکے ہیں ہمارے جو مسیحی فیملیوں کے، وہ سب سے پہلے جی کچھ چند لاکھ روپے آ جائیں، 2 3 4 لاکھ بھی آ جائیں، سب سے پہلے وہ کار لیتے ہیں، اور وہ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے جی یہ امیر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اچھی گھڑیاں، اچھے کپڑے، وہ 2 یا 3 ماہ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر سب کچھ بک جاتا ہے۔
क्योंकि वो सारा कुछ اس میں پٹرول بھی ڈلنا ہے، سارا کچھ ہونا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ وہی کام جو کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں نے سارے پیسے اپنے والد صاحب کو بھیجے۔ اب جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس کے پاس بہت اچھی بہت مہنگی گاڑی تھی لڑکے کے پاس، مجھے اس نے بتایا، اور اس نے کہا جی کہ کئی ایکڑ مربوں کے حساب سے زمین وہ ہم نے خریدی، اور بڑے اچھی طرح سے وہ رہ رہے ہیں، اپنا ان کا کام ہے، ذمہ دارہ اب کرتے ہیں، وہ ٹائل فکسنگ انہوں نے چھوڑ دیا، اور ان کی محنت کا صلہ یہ ملا کہ اب وہ اپنے گاؤں کے چودھری ہیں، اپنے گھر میں ان کے ساری چیزیں ہیں، گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اس کے بعد ایکڑوں کے حساب سے وہ کہہ رہا تھا جی، پتہ مجھے وہ بتا رہا تھا 2 یا 3 مربع زمین جو تھی وہ انہوں نے اس سارے ٹائم ڈیوریشن میں یہ انہوں نے خریدی۔ تو یہ صلہ ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہے نا کہ محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے، تو اس نے محنت کی، نیت سے کام کیا، صفائی سے کام کیا، اور اس محنت کا صلہ جو تھا اس نے اس کو دولت مند بنا دیا۔ یہ 5000 سال پہلے کی بات نہیں، نہ یہ کچھ 100 سال پہلے کی بات ہے، یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتائی بندے کی، وہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے جو اس نے مجھے بات بتائی، اور وہ موجود ہے، زندہ ہے، خدا اسے زندگی دے، اور اس کی محنت کی جو کمائی تھی، اس کی نیک نیتی جو تھی، اس نے اسے کامیاب کیا اور اس کو دولت مند کیا۔ اس میں کوئی 2 نمبری نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس سے وفادار رہیں، آپ جو سٹڈی کر رہے ہیں، کالج میں ہیں، جس اسکول یونیورسٹی میں، دل لگا کے پڑھیں، محنت کریں، خداوند محنتی کا ساتھ دیتا ہے، اور جو کاہل ہوتا ہے خدا اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کی ترقی ہو۔ خداوند آج کی اس کلام کے وسیلہ سے جو آپ نے سنا کہ ڈھیلے ہاتھ سے کام کرنا، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ڈھیلے ہاتھ سے کام نہ کریں، ہم کاہلی نہ دکھائیں، ہم اس وقت کام نہ کریں جب ہمیں اپنے کپڑے لینے ہوں، ہم اپنے گھڑیاں لینی ہوں، اپنے اچھے جوتے، موبائل لینا ہو، اس وقت ہم کام کرنا شروع کر دیں، اور اپنے والدین کو تکلیف دیں، اور وہ ہمارے لیے ساری عمر سارا سال کام کرتے رہیں، اور جب ہمیں اپنی ایکسٹرا چیزوں کی ضرورت ہو اس وقت ہم جا کے تو محنت مزدوری کر کے تو اپنی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کام کر لیں۔ اور اس کا اگلا حصہ ہے لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جو ایران گیا، جس نے وہاں پہ محنت کی اور وہ دولت مند بنا، اور اس نے اس دولت کو، اس روپے کو سمیٹا، اور اس نے اس سے زمینیں جائیدادیں بنائیں، اور اس نے اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں ایک مقام بنایا، اور اس نے محنت کی ہے، کوئی اس میں دھوکہ نہیں، فریب نہیں، اس نے اچھے فیصلے کیے، خدا کو یاد کیا۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے بن سکیں کہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور کاہل نہ ہوں بلکہ محنتی ہوں، کیونکہ محنت کرنے والا خدا کو پسند ہے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔